अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आला और अरफ़ा इबादत नमाज दीन का सतून है। नमाज मोमिन की मेराज है और नमाज जन्नत की कुंजी है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा और खरा नमाजी बनने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, नमाज जैसी आला और अरफ़ा इबादत के बेतहाशा मसाइल हैं और कई मसाइल ऐसे भी हैं जिनके अंदर उम्मत जो है ना वो थोड़े बहुत इख्तलाफ रखती है, और उन इख्तलाफात के अंदर जो है ना वो एक नमाज की रकतों का मसला भी है। खसूसी तौर पर इशा की नमाज की रकतों का मसला। कहीं पे तो कहा जाता है कि नमाज इशा की जो वो 6 रखते हैं, कहीं पे कहा जाता है कि नहीं जनाब इशा की 9 रखतें ज़रूरी हैं, और कहीं पे तो कहा जाता है कि नमाज इशा की 17 रकातें ज़रूरी हैं। बहरहाल आज हम इसी मसले को समझने की कोशिश करते हैं। खसूसी तौर पर यह मसला समझने की ज़रूरत पेश इसलिए आई है कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इशा की ज़्यादा रकतों की वजह से नमाज नहीं पढ़ते, सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि नमाज इशा की 17 रकातें पढ़नी है तो वो फिर नमाज से जी चुराते हैं, इधर उधर होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, उनकी नमाजें फ़ौत हो जाती हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाल पर रहम फरमाए। और आज इसी मसले को जानने की कोशिश करते हैं। इशा की जो नमाज है इसकी कुल रकतें कितनी हैं और कितनी ही रकातें आप पढ़ें तो आपके फ़र्ज़ भी अदा हो जाएंगे और आपको आपके दर्जात भी बुलंद होंगे और आप गुनहगार भी नहीं होंगे। तो इसी मसले को जानने के लिए आज जो है ना मैंने 5 उलमाए किराम की वीडियो तरतीब दी है। तो एक एक करके वो वीडियो देखेंगे, इस मसले को अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर सकें। हम नमाज़ों से घबराएं ना, हम नमाज़ों से डरें ना, ज़्यादा रकतों की वजह से हम नमाज में सुस्ती ना पैदा करें और ज़्यादा रकतों की वजह से फिर जल्दी जल्दी नमाज़ें भी ना पढ़ें कि ये रकतें हमने पूरी करनी है। तो नमाज को हम अच्छे तरीके से अदा कर सकें, इसीलिए आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है। इसका और कोई मकसद नहीं, ना कोई इंतशार है, ना कोई फितना है, सिर्फ एक आसानी पैदा करने के लिए, खसूसी तौर पर उन लोगों के लिए जो नमाज के अंदर मेरी तरह सुस्त हैं और नमाज की रकतों की वजह से भागते हैं, तो उनके लिए ये मसला आज हम देख रहे हैं। तो 5 उलमाए किराम में से सबसे पहले जो है ना वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र के एक मुफ्ती हैं, अज़हर सईद गालिबन इनका नाम है। तो अज़हर सईद साहब जो है ना वो इशा की रकतों के बारे में क्या कहते हैं, आए इनकी वीडियो हम देखते हैं। मोहम्मद साजिद ये आईडी नेम है, इन्होंने कमेंट किया है। इनका सवाल है, अगर हम आयशा की नमाज में सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, सुन्नतें और नवाफिल वितर ना पढ़ें तो क्या ये सही है? गुनाहगार तो नहीं होंगे? रहनुमाई फरमाएं। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखें, आयशा में टोटल रकातें कितनी हैं? 17, यानी सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, नवाफिल, फ़र्ज़ और वितर। अब इनमें ज़रूरी क्या है, ठीक है ना, कितनी रकात पढ़ना ये ज़रूरी है। देखिए, आयशा में सबसे पहले तो आप 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा करते हैं फ़र्ज़ों से कबल, फिर 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर 2 रकात नफिल और फिर 3 वितर और फिर 2 नफिल, ठीक है ना, ये 17 रकात। अब इनमें अगर कोई शख्स सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार नहीं है, उसे कोई गुनाह नहीं है। और अगर कोई सुन्नत मुअक्कदा को कभी कभार छोड़ देता है तो वो भी गुनाहगार नहीं है, ठीक है ना। मान लो तबीयत ठीक नहीं थी या फिर सफ़र में है, सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ दिया, यानी फ़र्ज़ों के बाद जो 2 रकात सुन्नत है ये भी आप अगर कभी कभार छोड़ दें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इसको छोड़ने की आदत बना लेना हमेशा, ये जो है काबिल मलामत अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करना ये गुनाह से खाली नहीं है। 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 3 वितर। अब वितर जो है ये वाजिब है, अगर आप फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो उनकी क़ज़ा भी लाजिम है। सुन्नत मुअक्कदा को कभी कभार छोड़ देते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, अगर हमेशा छोड़ने की आदत बनाई है तो तौबा कर लें। और इसी तरह जो 3 रकात वितर आपने छोड़े हैं इनकी क़ज़ा भी आपके ऊपर लाजिम है। फ़र्ज़ के साथ साथ वाजिब की क़ज़ा भी करेंगे। अगर आप सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो जितने दिन आपने वितर अदा नहीं किए तो उनकी क़ज़ा भी आपके ऊपर लाजिम है, ठीक है ना। 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मुअक्कदा और 3 वितर, ये तो आप ज़रूर पढ़ें आयशा की नमाज में। और इनमें भी अगर सुन्नत मुअक्कदा जो है वो कभी कभार आप छोड़ सकते हैं, जैसे सफ़र में हैं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा इनको छोड़ने की आदत बना लेना ये काबिल मलामत अमल है। और इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि ऐसा शख्स हो सकता है क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूम न रह जाए, ठीक है ना। तो सुन्नत मुअक्कदा को तर्क नहीं करना चाहिए। बाकी वितर जो है ये वाजिब है, अगर आपने ये छोड़े हैं तो इनकी क़ज़ा आपके ऊपर लाजिम आएगी। यानी टोटल 4 फ़र्ज़ और 3 वितर, ये अगर आप नहीं पढ़ते, इशा की नमाज आपकी क़ज़ा होगी तो 4 फ़र्ज़ और 3 वितर की क़ज़ा आप करेंगे, ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा ये कभी कभार छोड़ देना ये एक अलग बात है, लेकिन हमेशा नहीं छोड़नी चाहिए। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने हज़रत की वीडियो देखी है। इन्होंने 17 रकातें नमाज की आपको गिन के बताई हैं और उन 17 रकतों के अंदर गैर मुअक्कदा सुन्नतें, फ़र्ज़, मुअक्कदा सुन्नतें, नवाफिल और वितर शामिल हैं।
تو جس طریقے سے انہوں نے 17 رکعتیں بتائی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے جو 2 خاص باتیں کی ہیں جن کو ابھی ہم دیکھیں گے، خاص باتیں انہوں نے یہ کی ہیں کہ ایک تو کبھی کبھی اگر آپ سنتیں چھوڑ دیں تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مستقل طور پر ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ ایک مسئلہ انہوں نے یہ کہا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو وطر ہے، تہجد کی جو نماز ہے، قیام اللیل ہے، جو عشاء کے ساتھ پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی قضا لازم ہے۔ یہ 2 مین پوائنٹ انہوں نے جو ہے نا اس اپنے لیکچر کے اندر ڈسکس کیے ہیں۔ کہیں پہ کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہو کہ جو بندہ سنتیں نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا؟ تو مجھے پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ملی۔ البتہ جو مجھے حدیث ملی ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، وہ آپ حدیث خود پڑھیں۔ یہ والی حدیث آپ ذرا پڑھیں۔ جی ناظرین، آپ نے حدیث خود پڑھ لی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے نماز اور باقی ارکان اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے ان کو بتایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، میں اس کے اندر کوئی کمی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کے اوپر قائم رہا تو تو جنتی ہے۔ تو کہیں پہ کوئی ذکر خیر ایسا آپ کو ملا ہے کہ جناب جو بندہ سنتیں ادا نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا؟ اسی طرح وطروں کا مسئلہ بھی ہے۔ وطر بھی جناب نوافل نماز ہے، اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے درجات بلند ہیں۔ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض تھی، مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کوئی نفل، کوئی سنت موقدہ یا غیر موقدہ اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے، بالکل نہیں ملتی۔ البتہ آپ کی قضا جو ہے وہ فرضوں کے اوپر ہے، فرض آپ بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ بہرحال یہ مفتی صاحب نے جو بتایا ہے، آپ نے ان کے ساتھ اتفاق کرنا ہے تو آپ کر بھی سکتے ہیں۔ کوئی اتنا بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے کہ جناب آپ ان کے ساتھ اتفاق کر لیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو کوئی اس میں ایسی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ نوافل ہے، آپ جتنے پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، آپ کے درجات بلند ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی سے 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1140 ہے۔ جو فرض نمازوں کے علاوہ پورے دن میں 12 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تو اگر آپ جنت میں اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں تو فرائض کے علاوہ جتنی چاہے نوافل پڑھیں۔ البتہ ان کے اوپر کوئی گرفت ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں پڑھے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ آپ جو ہے نا وہ مسلمان نہیں رہیں گے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اپنی محبت کی نماز ہے، آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ اوور ٹائم لگانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں۔ فرض آپ نے پڑھ رہی ہے، اب آپ مسجد میں بیٹھ کے جتنی مرضی نوافل پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ البتہ یہ جو مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ ان کی قضا لازم ہے یا آپ لگاتار چھوڑنے پہ گناہ گار ہوں گے، تو کہیں پہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بہرحال اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھیں۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہیں،
تو وہ بھی پڑھ لے, کیا جا رہا ہے اس میں, وہ بھی موقع ہیں. کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے. ایسا شخص قابل ملامت ہے, نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے. کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں. نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں, تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں. تو 6 رکعتیں عشاء کی, جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال, اور 2 سنتیں موقع ہیں. وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے, لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے. اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے, وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں, وہ بھی واجب ہیں. وہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے, وہ لازمی نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے. طارق مسعود صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جناب, انہوں نے فرمایا کہ فرض نماز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. فرض نماز آپ کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے, اور بالکل یہ ایسے ہی بات ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. 5 رکعتیں جو ہے 5 وقتہ نماز جو فرض ہے, اس کے اندر ہم کوئی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ فرض نماز چھوڑتے ہیں تو پھر سیدھی یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا اور سچا کھرا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو کوئی گنجائش نہیں ہے فرض چھوڑنے کی. البتہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ اگر آپ لگاتار وہ عادت بنا لیں گے, معمول بنا لیں گے کہ وہ جو سنتیں ہیں مؤکدہ ہیں, ان کو اگر آپ چھوڑیں گے تو گناہ ہونے کا خدشہ ہے. یعنی کہ گناہ ہو سکتا ہے, ہوتا نہیں ہے, ہو سکتا ہے. یہ ان کا اپنا خدشہ ہے. کہیں پہ کوئی حدیث میں ایسی بات نہیں ملتی. فرض آپ نے لازمی پڑھنے ہیں, سنتیں آپ مؤکدہ ضرور پڑھیں. میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ تاکیدی سنتیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو یہ رکھتے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یقیناً آپ اگر اپنا گھر جنت میں بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نماز پڑھنی ہوگی. لیکن اگر کوئی بندہ اتنا سست ہے کہ وہ صرف فرض ہی پڑھ لیتا ہے تو جناب وہ بالکل گناہگار نہیں ہے نوافل نہ پڑھنے کے اوپر, سنتیں نہ پڑھنے کے اوپر. ٹھیک ہے جی, یہ مسئلہ آپ سارے بھائی سمجھ لیں. خصوصی طور پر وہ میرے دوست جو بالکل بے نماز ہیں اور نمازوں سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ اتنی لمبی نمازیں کون پڑھے, تو ان سے اسپیشل گزارش ہے کہ میرے بھائی جان, آپ کے اوپر فرض کی قطعاً کوئی معافی نہیں ہے. آپ نے فرض حال میں پڑھنے ہیں. آپ فرض پڑھیں, اسی میں ہی آپ کی عافیت ہے. تو مہربانی کر کے آپ فرض تو پڑھیں. بے نمازی رہنے سے بہتر ہے کہ فرض پڑھیں. جب آپ فرض پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے اللہ آپ کو توفیق دے گا. آپ سنتیں پڑھیں, مؤکدہ بھی پڑھیں, غیر مؤکدہ بھی پڑھیں. اب ہم تیسری ویڈیو دیکھتے ہیں میڈم فرحت ہاشمی صاحبہ کی, کہ عشاء کی نماز کی رکعتوں کے بارے میں میڈم فرحت کیا کہتی ہیں. تو اب آپ ویڈیو دیکھیں فرحت ہاشمی صاحبہ کی. عشاء کی رکعات کی تعداد 4 فرض کے بعد 2 رکعت. عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے نا, لیکن وتر بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں, یعنی 1 رکعت یا 3 رکعت یا اس سے بھی زیادہ. نماز وتر جو ہے یہ 5 نمازوں کا حصہ نہیں ہے, الگ نماز ہے. اس طرح ہم نے 17 رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں, تو نتیجہ کیا نکلا ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی, اور خصوصاً عشاء کی نہیں پڑھتی. لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ 17 کی 17 فرض نہیں, وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں. یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں, لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں نا. ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی, تو وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھی. تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں, یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات ہے, لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں, ان کو گناہگار کرتے ہیں, اور اگر ریئیکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے. اور ایسی سختی, اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں, اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے. اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے, اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے. جی ناظرین محترم, فرحت ہاشمی صاحبہ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ جناب عشاء کی رکعتیں اتنی ہیں. انہوں نے بھی جو ہے نا وہ 6 کو لازمی قرار دیا ہے. سنت مؤکدہ ہیں جو 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, اور فرض تو فرض ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. البتہ وطر کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ نفل نماز ہے اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو اب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں. ایک اہل حدیث عالم دین ہے, بڑے جید علماء کرام میں ان کا نام ہے. تو اب آپ دیکھیں اہل حدیث عالم کی یہ والی ویڈیو. پیارے بھائیوں, یہ کس لیے سوال کیا ہے کہ عشاء کی کل رکعتیں کتنی ہیں. عشاء کی کل رکعتیں 4 فرض ہیں, 2 سنت ہیں اور 3 وتر ہیں, یا 1 وتر ہی پڑھ سکتی ہے. تو یہ جو 17 بنائے ہوئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ الدین اليسر, دین آسانی کا نام ہے. کیوں نہیں آپ آسانی سے بتاتے؟ آپ 17 رکعتیں ان کو بتاتے ہیں, وہ پڑھتی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ان کو بتائیں کہ جو ہے وہ 4 فرض پڑھنے ہیں, 4 فرض اور 2 سنت پڑھنے ہیں, کتنے ہو گئے 6, اور 3 وتر پڑھنے ہیں, کتنے ہو گئے 9, یا 1 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں, تو وہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے. جی ناظرین, آپ نے بات سنی ہے کہ مولانا صاحب کی. مولانا صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ جناب عشاء کی نماز جو ہے وہ 6 رکھتے ہیں کل.
4 فرض ہیں 2 سنتیں ہیں، 6 رکعتیں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں نا وہ حضرات جو نماز نہیں پڑھتے 17 رکعتوں کا سن کے ان کے جناب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 6 رکعتیں نماز ہے جناب عشاء کی۔ آپ 6 رکعتیں پڑھ کے اپنے آپ کو صحیح سچا اور کھرا مسلمان ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ رکعتیں قبول فرمائے۔ تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے جناب، اگر آپ 6 رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں اور رات کو اٹھ کے آپ تہجد پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنجائش دی ہے کہ کم از کم 3 وتر جو ہے نا وہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں۔ ہے وہ رات کی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، لیکن گنجائش دے دی ہے امت کی آسانی کے لیے کہ جو لوگ رات کو نہیں اٹھتے، دن کو کاروبار کرتے ہیں، صبح صبح انہوں نے اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، رات کو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ بجائے جناب رات کو اٹھ کے تو پھر دن کو سستی کا شکار ہوں تو وہ عشاء کے ساتھ 3 وتر پڑھ کے رات کو اپنی نیند پوری کریں اور دن کو اپنا کاروبار کریں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی تو ہمارے اسلام کی جو ہے نا وہ اچھائی ہے کہ اس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں اللہ کریم نے رکھی ہیں۔ تو جو لوگ جو ہے نا وہ ٹائم رکھتے ہیں، وقت ہے ان کے پاس، وہ 6 رکھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آرام سے سو جائیں، اپنی نیند پوری کریں، رات کے پچھلے پہر میں اٹھیں، وہ وتر پڑھیں اور اس کے بعد صبح کی نماز پڑھیں اور اپنے زندگی کے جو ہے نا معمولات وہ انجام دیں۔ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں عشاء کے اوپر جو ہے نا وہ اگلی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کہ عشاء کی رکعتوں کے بارے میں ان کے پاس کیا دلائل ہیں، کیا احادیث ہیں کوئی ان کے پاس۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ والی ویڈیو۔ سابقون الاولون میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، ان کے بارے میں گولڈن چیل سے الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر۔ آپ نے تو 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی۔ سعد ابن ابی وقاص ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا، تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے جو سنت بھی چھوڑ دے، تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لعنتی ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ اور ہے، وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے ہے۔ اور بھی اور چیزیں ہیں، وہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے بڑا ڈیٹیل، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، وہ دیکھ لیں، میں نے 14 طبق آپ کے روشن کی ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص تو 2 سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وتر بھی 1، اور اس میں الفاظ ہیں ہمیشہ کے ہیں، ان کی یہ روٹین تھی۔ نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وتر پڑھنے چاہیے، لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، وتروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ اس میں سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا۔ بھارت سعد ابن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی، تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی بتاتے تھے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں، جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ 17 پوچھی جائیں گی۔ باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں آپ سے۔ کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر لی ہے، کدھر صرف عشاء کی 17۔ یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ الف لیں، کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہیں؟ سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے، تو پہلی 4 کی طرح عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں، یہ میں نے نہیں سہولت دی، نبی الاسلام نے سہولت دی ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے لے کے آن ورڈ، کہ نبی الاسلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی۔ تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی۔ اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے، اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے یا درس قرآن، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا بہ جا، تو منو سنت سکھائیں گا؟ نبی اسلام نے تو مغرب عشاء نو جمع کیتا، مغرب کا یہ تو کہتے تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تارے نظر آ گئے سن، پھر اپنے بعد نے تارے دکھائے۔ انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا، انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام یہ کرتے تھے۔ تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی۔ جمع تقدیم بھی درست ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا، جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا، اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ اور جمع سوری پہ تو اجماع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں۔ یعنی اگر آج کل
2:50 پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے عصر کا، تو آپ 2:40 پہ زور پڑھ لیں اور 2:50 پہ جا کے عصر پڑھ لیں اسی وضو سے. اس پہ تو حنفی بھی قائل ہیں کہ جمع سوری جائز ہے. ویسے تو آسانی ہے، 12 بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا، غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 بجے، 12 سے 5 تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے 5:05 پہ، اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے. یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے. یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ بھی موجود ہے نمازوں کو جمع کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں. تو آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے. ہم نہیں کہتے ہیں سنت، میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اہتمام کروں، ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو، اگر موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو. تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضائے عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی، جی آج تک جتنی بھی قضا ہوئی وہ چھوڑیں، توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں، آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی. اور ویسے بھی جو آپ سنتیں ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلنٹ تول لی جائیں گی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری روزانہ بنتی جا رہی ہے. جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا لیکچر بھی سن لیا ہے. اب میں امید کرتا ہوں ان اپنے بے نماز بھائیوں سے کہ جو جناب 17 رکعتوں کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، وہ آج سے ہی اپنی نمازیں جو ہے نا وہ شروع کریں. آپ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں، امام صاحب کے ساتھ 4 رکعتیں نماز فرض پڑھیں، اس کے بعد آپ گھر آ جائیں، آرام سے آ کے جو 2 مؤکدہ سنتیں ہیں وہ آپ گھر میں ادا کریں. اس کے بعد آپ سو جائیں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں. اگر تہجد آپ نہیں پڑھ سکتے تو صبح اٹھ کے آپ نماز لازمی پڑھیں. تو نماز میں آسانی ہے، اپنی سستی دور کریں. جو فرض اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. سنتیں مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نوافل، وطر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کی محبت ہے. جس طریقے سے دنیا میں بھی بندے جناب اوور ٹائم لگا کے مال و متاع کمانا چاہتے ہیں، اس کی مثال سیم اسی طرح ہے. آپ کا گزر اوقات ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو زیادہ مال چاہیے ہوتا ہے، آپ اپنے دیگر جو خرچے ہیں وہ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، کھانا پینا چاہتے ہیں، کھلے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ اوور ٹائم لگاتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دین کا معاملہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جو نمازیں فرض ہیں وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. وہ اللہ نے آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں، اپنی کمی کوتاہیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو جناب نوافل، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، سنتیں، وطر یہ آپ کھلے دل سے پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں. لیکن بے نماز ہونے سے بہتر ہے کہ پھر آپ فرض ضرور پڑھیں. وہ حضرات جو نہیں پڑھتے، جو سست ہیں، کاروباری ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ملتا، ان کے پاس وقت نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، تب بھی آپ نے فرض لازمی پڑھنے ہیں. تو کاروباری حضرات، مصروف رہنے والے حضرات، الجھے ہوئے کام کے اندر، ان کو اگر آپ کہیں گے کہ بھئی آپ نے بھی 17 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، 17 رکعتوں کی بجائے وہ بے نمازی بن جائیں گے. تو لوگوں کے اوپر کوئی وہ نا فیصلہ نہیں ٹھوکا جانا چاہیے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. فرض کی کوئی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ فرض چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنتیں بھی آپ لازمی پڑھیں اگر آپ کو ایزی ہیں، آپ کے پاس وقت ہے. اگر آپ الجھے ہوئے ہیں معاملات میں، کاروبار میں، تو 2 سنتیں مؤکدہ لازمی پڑھیں. باقی اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو پکا اور سچا اور کھرا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.